नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तिलका रसूलु फ़द्दलना बअदहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदूस वलौ शाअल्लाहु मख्ततल्लज़ीना मिन बअदिहिम मिन बादी मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमना व मिनहुम मन कफर वलौ शाअल्लाहु मख्ततलू वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमने दोराए कुरान का ये जो सिलसिला शुरू किया है, इसमें हमारे 2 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम तिलकर रसूल, हमारा जो मुसहफ के एतबार से 3रा पारा है, उसका आगाज हम करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सूरह बकरा 2.5 पारे पर मुश्तमिल है, तो इंशाअल्लाह ताला आज जो हम आयत लेंगे वो सूरह बकरा की आयत नंबर 253 है, जिसकी तिलावत मैंने अभी आप लोगों के सामने की थी। देखिए, यहाँ अल्लाह ताला ने रसूलों की तफजील बयान की है। हालांकि तफरीक रसूल कुफ्र है और इस बात को हमने बहुत अच्छे से समझना है कि अल्लाह ताला ने रसूलों की फजीलत बयान की है एक दूसरों पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें तफरीक की जा सकती है। तफरीक रसूल कुफ्र है, इस बात का हम लोगों ने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। इन रसूलों में से हमने बास को बास पर फजीलत दी और उनमें से वो भी थे जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया और बास के दर्जात बढ़ा दिए। हमने ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को बड़े खुले मौजज़े दिए और उनकी मदद फरमाई रूहुल कुदुस यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ। और अगर अल्लाह चाहता तो उनके बाद आने वाले आपस में ना लड़ते झगड़ते, इसके बाद कि उनके पास वाज़ेह तालीमात आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया। फिर कोई तो उनमें से ईमान लाया और कोई कुफ्र पर अड़ा रहा। और अगर अल्लाह चाहता तो वो आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह तो वो करता है जो वो चाहता है। देखिए, अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि बाज रसूलों को बाज पर फजीलत दी गई, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह ताला के साथ कलाम करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मौजज़ात दिए गए थे और जब ये तालीमात आ गई तो ये हो सकता था, ये ऐन मुमकिन था कि लोग आपस में ना लड़ते झगड़ते, लेकिन होता तो वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला अहले ईमान से मुखातिब हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ए अहले ईमान, खर्च करो उसमें से जो कुछ हमने तुम्हें दिया, इससे पहले कि वो दिन आदम के जिसमें कोई ना खरीदो फरोख्त होगी, ना कोई दोस्ती काम आएगी, ना कोई शफात मुफीद होगी, और जो इनकार करने वाले हैं वही तो जालिम हैं। हम कहते हैं ना कि हम अपने माल में से कैसे दें, हमारा माल कम हो जाएगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसमें से तुम खर्च करो, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कब हमारी जिंदगी खत्म हो जाए और वो दिन आदम के जिस दिन कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, कोई दोस्ती काम नहीं आएगी। इसके बाद आयत 255 कौन सी आयत है? आयतल कुर्सी। ये कुरान की सबसे अजीम आयत है। ये तौहीद का सबक देती है। इसमें अल्लाह ताला की बेपनाह सिफात बयान की गई हैं और इसकी बहुत सारी फजीलत हैं। अगर रात को कोई इसे पढ़े तो उसके लिए मुहाफिज मुकर्रर कर दिया जाता है, सुबह तक शैतान उसके करीब नहीं आता। अल्लाह वो माबूद बरहक है जिसके सिवा कोई इला नहीं, वो जिंदा है, वो थामने वाला है, ना उसे ऊंघ आती है ना ही उसे नींद आती है, और जो कुछ आसमानों और जमीनों में है सब उसी का है। तो कौन है जो शिफात कर सके उसके पास किसी की मगर उसकी इजाजत से? वो जानता है जो उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है, और वो अहाता नहीं कर सकते अल्लाह के इल्म में से किसी शय का भी सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे। उसकी कुर्सी तमाम आसमानों और जमीनों को मुहीत है और उस पर गिरा नहीं गुजरती उन दोनों की हिफाजत, और वो बुलंद और बाला और बड़ी अजमत वाला है। देखें, आयतल कुर्सी में एक चीज जो यहाँ पर अल्लाह ताला ने डिफाइन की है कि किसी की सिफारिश कबूल नहीं होगी, लेकिन जिसकी अल्लाह ताला चाहे।
ہم نے ابھی تک جب بھی سورہ بقرہ میں پڑھا یہی پڑھا کہ کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلی آیت میں بھی ہم نے یہی پڑھا، لیکن اس بار اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جس کی اجازت اللہ تعالیٰ دیں گے۔ دین میں کوئی جبر نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے پھر اللہ پر ایمان لائے تو اس نے بہت مضبوط حلقہ تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں آیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی کو زبردستی ہم اسلام کے دائرے میں زبردستی نہیں بلا سکتے، لیکن ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ ایک بار اسلام میں داخل ہو گئے تو اسلام کے جو پروٹوکولز ہیں، اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، انہیں فالو کرنا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دین میں کوئی جبر نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہے، بے شک نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اسلام کو نہیں لے کر آئے۔ یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے طاغوت۔ طاغوت ہوتے ہیں گمراہ کرنے والے، سرکش لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے جنہوں نے طاغوت کو چھوڑ دیا، طاغوت کا انکار کر دیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تھام لیا اس نے بہت مضبوط حلقہ تھام لیا۔ واللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ دوست ہیں اہل ایمان کے، اور اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں آگ والے، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کتنی خوبصورت بات اس آیت میں کہی گئی ہے کہ ایمان والوں کے دوست کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن جو کفر کرتے ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں، اور وہ انہیں تاریکیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کس میں؟ جہنم میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 258 آ رہی ہے، اور اس میں ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے جو ان کا جو کورٹ جس کو بولتے ہیں وہاں پہ جب گئے تو جب ان کے جو کانورسیشن ہوئی وہ اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ نمرود نے جب پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا، اور کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا جو رب ہے وہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کے بتاؤ۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حجت بازی کی تھی ابراہیم علیہ السلام سے، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے مغرب سے نکال۔ تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اتنا کچھ سننے کے بعد بھی نمرود نے ہدایت نہیں پائی۔ دیکھیں اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 259، اس میں دیکھیں پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے، پھر اس شخص کا بیان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جب چیزیں واضح کی تو وہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان لے کر آئے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ جب وہ ایک یروشلم کی بستی میں گزر ہوا ان کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بستی کو کیسے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ آپ آباد کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے ان کی زندگی کو چھین لیا، وہ مردہ رہے 100 سال، اور جب اٹھے تو انہوں نے کہا میں تو شاید کچھ دن بھر کے لیے سویا ہوں گا یا اس کا کوئی کچھ پل۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم 100 سال کے لیے مردہ تھے، اور ہم اس طرح سے تمہیں عبرت کی نشانی بناتے ہیں۔ یا پھر جیسے کہ وہ شخص جس کا گزر ہوا ایک بستی پر اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر، اس نے کہا اللہ اس بستی کو کہ اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے، اور پھر اس کو اٹھایا، پوچھا کتنا عرصہ یہاں رہے؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو ذرا تم اپنے کھانے اور اپنے مشروب جو سفر میں تمہارے ساتھ تھا دیکھو، ان کے اندر کوئی بسان پیدا ہوئی، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو، ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں۔ اب ان ہڈیوں کو دیکھو کس طرح ہم انہیں اٹھاتے ہیں، تمہاری نگاہوں کے سامنے ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ بس جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی وہ پکار اٹھا کہ میں نے پوری طرح جان لیا اور مجھے یقین کامل حاصل ہو گیا، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔
اب اس کے بعد جو آیت آئے گی، دیکھیں پہلی آیت میں یہ ہوا کہ ہدایت نہیں ملی، دوسری آیت میں یہ ہوا کہ ہدایت مل گئی اور کامل ایمان آ گیا، لیکن تیسری آیت کے اندر ایسے شخص کے بارے میں جن کا بہت ہی کامل ایمان تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی قدرت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آیت نمبر 260 کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار ذرا مجھے مشاہدہ کرا دیں کہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ کہا کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ ہلا لو، پھر ان کے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر ان کو پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور اس بات کو یقین کے ساتھ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو ہم نے 3 طرح کے اگزامپلز یہاں دیکھے ایمان کے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ایمان تھا جو ایک وہ بات تھی جو ہدایت پر آیا ہی نہیں، دوسرا تھا جس کو ایمان جس کا کامل ہوا یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، اور تیسرے ابراہیم علیہ السلام جن کا ایمان آلریڈی بہت پختہ تھا لیکن پھر بھی انہوں نے چیزوں کو اچھے سے سمجھنا چاہا۔ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 261 سے 274 تک کی جو آیات ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان کی سنت ہے کہ وہ مثال کے ذریعے چیزوں کو سمجھاتے ہیں۔ مثال ان کی جو اپنے مال اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اس سے 7 بالیاں پیدا ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اللہ جس کو چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم 1 پیسہ صدقہ دیں گے تو وہ 700 گنا تک ہمارے لیے بڑھا دیا جائے گا۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ تو ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں احسان نہ جتائیں، اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو آپ نے احسان نہیں جتانا، بھلی بات کہنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، حلیم ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم صدقہ نہ کرو، اگر بھلی بات کہہ دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آیت نمبر 264 اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو احسان جتا کر اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی جم گئی، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو وہ اس کو بالکل صاف پتھر چھوڑ دے، ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راہ نہیں دکھاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال بتائی، کیا بتائی کہ اگر ایک چکنی مٹی کے اوپر تھوڑی سی مٹی لگ جائے، یعنی جو صدقات کیا وہ تھوڑا بہت دکھنے لگے، لیکن جب زوردار بارش ہوئی یعنی ریاکاری کی، دکھاوے کی، تو جو کچھ بھی اس نے کمایا تھا، جو کچھ بھی نیکیاں اس نے کمائی تھی وہ سب زیرو ہو گئی۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنے دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے، اس باغ کی مانند ہے جو بلندی پر واقع ہو۔ اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار بارش برسے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زوردار بارش نہ بھی برسے، ہلکی سی پھوہار ہی ہو، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ ان آیات کو بہت اچھے سے آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات ہم سے کچھ نہ کچھ کہتی ہے، تو اگر جس انسان نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے صدقہ کیا تو وہ اس باغ کی طرح ہے جس میں دگنے پھل لگتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں، اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں، اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے جب اس کی اولاد ابھی کمسن ہو، اور عین اس وقت اس باغ پر ایک ایسا بگولا پھر جائے جس پر آگ ہو اور وہ باغ جھلس کر رہ جائے؟
اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر سے ایک ایگزامپل کے تھرو چیزوں کو کلیئر کر رہے ہیں. یعنی ایک انسان ساری عمر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو نیکیوں کے انبار لگائے، میں نے تو فلاں کام کیا، یتیم خانے کھولے، لیکن جب اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ زیرو، کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت میں کھوٹ تھا، اس کی نیت میں اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، لوگوں کو دکھانا مقصد تھا. تو اس کا حال کیسا تھا؟ جیسے کہ وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کا باغ جل گیا اور اس کے بچے ابھی چھوٹے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور وہ خود اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ دوبارہ باغ کو نہیں لگا سکتا تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو دکھاوے کے لیے صدقہ مت کرو. یہ ایمان والو اپنے کمائے ہوئے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین سے، اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو کہ اسے خرچ کر دو اور تم ہرگز نہیں ہوگے ان کو لینے والے اگر وہ شے تم کو دے دی جائے، الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ. اور خوب جان رکھو اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ جو ساری تم صدقہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو تھوڑی چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ سب اللہ کو نہیں چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس آیت میں، آیت 267 میں، کہ پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو، اور ایسا نہ کرو کہ کچھ بھی اٹھا کر دے دو. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، کچھ بھی جو چیز ہم یوز نہیں کر رہے ہم اٹھا کر دے دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو خراب ہو گئی. نہیں، بلکہ وہ مال صدقہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. شیطان تمہیں فقر کا اندیشہ دلاتا ہے، بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا. اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالی شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی راہ سے خرچ کرنے سے روکتا ہے. اگر تم خرچ کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر فاقہ آ جائے گا، تمہاری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور اگر آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے صدقہ کیا تو میرا جو مال ہے وہ کم ہو جائے گا، اس کا مطلب آپ شیطان کی چال میں آ گئے. جبکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ وعدہ کر رہے ہیں تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا، فضل کا. اللہ تو بہت وسعت والا ہے، اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گیا. اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو عقل مند ہیں. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، صدقہ یا خیرات کرتے ہو، یا جو بھی تم اللہ کے نام پر منت مانتے ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اور یاد رکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. بار بار وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے، تمہاری نیتوں کو جاننے والا ہے. اگر تم صدقات کو اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر انہیں تم چھپاؤ یا چپکے سے ضرورت مندوں کو دے دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. یعنی تم صدقے کو اعلانیہ کرو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اسے چھپا کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. صدقہ تمہاری برائیوں کو روک دیتا ہے. آیت نمبر 272، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو ہدایت دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے، اور تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے. اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ ہدایت دینے کا کام صرف اللہ کا ہے. نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، رسول بھی ہدایت نہیں دے سکتا، بلکہ ہدایت دینے کا کام تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تو تمہارے لیے ہے، تمہیں پورا لوٹا دیا جائے گا. یا تو دنیا میں ہی اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، نہیں تو آخرت میں تو اس کا بہترین اجر تم کو مل کر رہے گا. آیت نمبر 273، یہ جو آیت ہے یہ آیت اصحاب صفا کے بارے میں ہے. اصحاب صفا وہ تھے جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے آئے تھے. جب کبھی جنگ کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ سپاہی بن جاتے تھے،
یعنی ان لوگوں نے دنیا چھوڑ دی تھی، یہ صرف علم سیکھنے کے لیے تھے، کاروبار یا آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر خرچ کرو، یہ افضل ہے. تو یہ ان ضرورت مندوں کے لیے جو رکے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں اور زمین میں یہ دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، تو ناواقف آدمی ان کو خوشحال خیال کرتا ہے. ان کی خودداری کے سبب تم پہچان لوگے انہیں ان کے چہروں سے. وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. یعنی یہ لوگ لپٹ کے سوال نہیں کرتے. دیکھیں جو لوگ ہوتے ہیں جو چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں اپنے گھروں میں، ان کو صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ نے افضل بتایا. اور تم انہیں کیسے پہچانو گے؟ ان کے چہروں سے پہچان لو گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو انسان غریب ہوگا، جو بھوکا ہوگا، وہ بھلے ہی ہاتھ نہ پھیلائے لیکن اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں سب کچھ بتا دیتی ہیں. جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی اور دن میں بھی، خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ بھی، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس. نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دن میں دو، رات میں دو، اعلانیہ دو، خفیہ دو، لیکن صدقہ جب کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. آیت نمبر 275. آیت نمبر 275. اب یہ آیت آ رہی ہے سود سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، اور 281 تک سود سے ریلیٹڈ آیات آئیں گی. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا، ربا کو حرام ٹھہرایا. تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی کہ وہ باز آ گیا، تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا ہے وہ اس کا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور جس نے اس نصیحت کے آ جانے کے بعد بھی دوبارہ یہ حرکت کی تو یہ لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو سود کھانے والوں کے لیے کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ اس طرح سے جیسے ان کے اوپر کوئی شیطان آ گیا ہو، وہ اپنے حواس کھو چکے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جو سود ہے وہ بھی تو تجارت کی طرح ہے، وہ بھی تو بزنس ہے. اگر ہم نے ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر 100 روپے دیے تو بزنس میں بھی تو پروفٹ ہوتا ہے، 110 میں ہم اس چیز کو بیچتے ہیں، تو جو سود ہے وہ بھی تو ایک طرح کا بزنس ہے. تو وہ نصیحت نہیں لیتے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو سود ہے وہ کیا ہے، وہ حرام ہے، لیکن تجارت تو حلال ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس کی طرف نصیحت پہنچ گئی اور وہ چیز سے باز آ گیا، تو جو کچھ اس نے پہلے کیا تھا وہ ٹھیک ہے، لیکن نصیحت آ جانے کے بعد بھی اگر وہ اسی پر اڑا رہا تو فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکری اور گناہگار کو پسند نہیں کرتا. ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود سے جو باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. اگر تم واقعی مومن ہو چھوڑ دو جو کچھ رہ گیا ہے. پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اگر تم توبہ کر لو تو پھر اصل اموال تمہارے ہی ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. دیکھیں کتنی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 279، اس پر غور کریں. اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر رہے ہیں کس کو؟ جو سود کھاتے ہیں. اور کتنا عام ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں سود. بار بار اس آیت کو پڑھیں. پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. غور کریں ان الفاظ پر. اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو فراخی حاصل ہونے تک اسے مہلت دو، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اگر جس کو آپ نے قرضہ دیا وہ نہیں ادا کر پا رہا تو اسے مہلت دو. ٹھیک ہے 6 مہینے اور دیتا ہوں، سال بھر اور دیتا ہوں،
لیکن اس کے بعد کتنی خوبصورت بات کی، اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی اگر تم اتنی حیثیت رکھتے ہو کہ اس کو قرضے کو معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم جانتے ہو، اگر تمہارے لائق یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹا دیے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کمائی اس نے کی ہوگی، اور نہ ان پر کوئی ظلم ہوگا. اب آ رہی ہے آیت نمبر 282. اس آیت کو بہت اچھے سے پہلے سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، پھر میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی. اس میں کچھ باتیں ہیں جو آپ نے سمجھنا ہے. اسے آیت دین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آیت دین سب سے طویل آیت ہے قرآن پاک کی، اور اس میں کچھ معاملے ہیں جو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. سب سے پہلے جب بھی قرض دو اسے لکھ لیا کرو. ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ٹائم ڈیوریشن ڈیسائیڈ کیا کرو قرضے کی. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے. فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے. ففتھ پوائنٹ ہے کہ جو قرض لے رہا ہے اسے لکھنا ہے، اسے لکھوانا ہے. مطلب ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ جو قرض لے رہا ہے اسے لکھوائے. سکس پوائنٹ، اگر قرض لینے والا نہ سمجھے، ضعیف ہے، تو اس کی طرف سے کوئی دوسرا ولی بنے گا جو اگریمنٹ کروائے گا. سیونتھ پوائنٹ یہ ہے کہ 2 مرد ہونا چاہیے گواہ، لیکن اگر 2 مرد نہیں ہوں گے تو 1 مرد اور 2 عورتیں. 8th پوائنٹ ہے 1 مرد کا ہونا ضروری ہے. 9th پوائنٹ یہ ہے جو گواہ ہے وہ گواہی دینے سے انکار نہ کرے. 10th پوائنٹ یہ ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو معاملہ اسے لکھ لینا چاہیے. 11th پوائنٹ یہ ہے کہ جو کیش ٹرانزیکشنز ہیں انہیں نہ لکھو. ٹھیک ہے، اگر نہیں لکھتے ہیں کیش ٹرانزیکشنز تو اٹس اوکے. 12th پوائنٹ یہ ہے کہ اگر فیوچر کا سودا ہو رہا ہے، کیش ٹرانزیکشنز از اوکے، لیکن اگر فیوچر کا سودا ہے تو گواہ بنا لیا کرو. 13th پوائنٹ ہے کہ لکھنے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور جو لکھنے والا ہے وہ بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے. نہ لکھنے والے کو نقصان ہو، نہ لکھنے والا نقصان پہنچائے. تو یہ پوائنٹس ہیں اس آیت کے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں. نوٹ ڈاؤن کرنا ہے آپ کو یہ پوائنٹس. اوکے. اے اہل ایمان، جب بھی تم قرض کا کوئی معاملہ کرو ایک وقت معین تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ اس کو لکھے کوئی لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ، اور جو لکھنا جانتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے. بس چاہیے کہ وہ لکھ دے، اور املا وہ شخص کروائے جس پر حق آتا ہے، اور لکھواتے ہوئے اس میں سے کوئی شے کم نہ کر دے. پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوا ہے نہ سمجھے یا ضعیف ہے، یا اس کے اندر اتنی صلاحیت نہ ہو کہ املا کروا سکے، تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے اور اس پر گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو. پھر اگر 2 مرد دستیاب نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں. یہ گواہ تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں، تاکہ ان میں سے کوئی بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. اور نہ انکار کرے گواہ جب اس کو بلایا جائے. اور تساہل مت کرو اس میں لکھنے میں، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں معین مدت کے لیے. یہ اللہ کے نزدیک بھی زیادہ مبنی بر انصاف ہے، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے. یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شبہ میں نہیں پڑو گے، الا یہ کہ کوئی تجارتی لین دین ہو جو تم دست بدست کرتے ہو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو، اور گواہ بنا لیا کرو جب کوئی مستقبل کا سودا کرو، اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو اور گواہ کو، اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والا اور گواہ. اور اگر تم ایسا کرو گے یعنی نقصان پہنچاؤ گے تو یہ تمہارے حق میں گناہ کی بات ہوگی. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. آیت نمبر 283. اب اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ اگر سفر میں ہو تو، یہ تو چلو نارمل بات ہو گئی، لیکن اگر سفر میں قرض دیا جائے تو اس کے بارے میں بھی آیت ہے. اگر تم سفر میں ہو یا کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو کوئی شے گروی رکھ لو،
تو کوئی شے گروی رکھ لو قبضے میں، پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد کرے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی امانت واپس کرے، اور اللہ سے ڈرو جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپایا کرو، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہوگا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ یعنی قرضہ لینے والا اپنی کوئی شے قرض دینے کے حوالے سے رکھ دے، ٹھیک ہے، کہ یہ میری چیز ہے، یہ میں آپ کو قرضہ دے رہا ہوں اور اتنے پیسے آپ مجھے اس کے عوض میں دے دیجئے، جب میرے پاس ہوں گے تو آپ میری چیز مجھے واپس دے دیجئے گا اور میں آپ کو آپ کا قرضہ لوٹا دوں گا۔ تو یہاں پر اس کی ڈیٹیل ہے، اگر کوئی گواہ نہ ہو یا آپ سفر میں ہوں تو اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ تم اسے ظاہر کرو یا تم اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا محاسبہ کر لے گا، پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، سب کچھ تو اللہ ہی کا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا چھپانا۔ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے کچھ نہیں چھپ سکتا، میں تو دلوں کے حال جاننے والا ہوں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آ رہی ہیں، آیت 285 اور آیت 286، 285 اور 286، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں اور اس میں ایمان کے سارے اجزاء موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے جب خوشخبری دی تھی 2 نور کی، تو ایک سورہ فاتحہ تھی اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھی۔ جس نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات پڑھ لی تو اس کے لیے وہ کافی ہو گئیں۔ کیا ہیں وہ آیتیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ والملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی اس پر ایمان لائے۔ یہ سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی جانب ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ جو نیکی وہ کرتے ہیں وہ ان کے لیے ہے اور جو برائی وہ کرتے ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے ان کے لیے ہی تو ہے۔ ہر انسان اپنے لیے کرتا ہے، اپنا ذخیرہ وہ خود بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی جان سے زیادہ تو تکلیف نہیں دیتے۔ دیکھیں آیت نمبر 286 میں کتنی اچھی دعا کی جا رہی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین۔ تو یہاں کیا دعا کی جا رہی ہے؟ اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرماتا رہے، ہمیں بخشتا رہے، ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مولا ہے، بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ آمین رب العالمین۔ یہاں پر ہماری سورہ بقرہ کا اختتام ہوا، لیکن ہم نے جیسے کہ پارہ 3 ہم نے لیا ہے، اس میں اب ہم جو شروع کریں گے وہ کیا ہے؟ وہ آل عمران ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں بتایا گیا تھا کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں اور یہ جوڑے کی شکل میں، قرآن کی زیادہ تر جتنی صورتیں ہیں وہ جوڑے کی شکل میں موسٹلی۔ اور سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر جو بات ہو رہی تھی وہ کس سے ہو رہی تھی؟ یہودوں کے ساتھ، یہود جو تھے، بنی اسرائیل جو تھے ان کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ بات تھی۔ لیکن ہم دیکھیں گے آل عمران میں جو بات ہوگی وہ نصارہ کے بارے میں ہے، اور اس سورہ کا اکثر اور بیشتر حصہ 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا، لیکن کچھ حصہ جو ہے اس کا وہ 9 ہجری میں
نازل ہوا تھا. دیکھیں اس کا جو نام ہے آل عمران، آلے کہتے ہیں اولاد کو نا، آل اولاد کو کہتے ہیں، اور عمران یعنی مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں جس کا علم اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہو تو ان کے پاس ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے. اس نے نازل فرمائی ہے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب حق کے ساتھ، اور اس نے تورات اور انجیل نازل فرمائی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ نے فرقان اتارا. بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. یقیناً اللہ پر کوئی بھی شے چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ تو آسمانوں میں نہ ہی زمین میں. وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے، وہ حکیم ہے. تو جو صورت بناتا ہے وہ کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں. وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی، اس میں محکم آیات ہیں، وہی اصل کتاب ہے، اور کچھ دوسری آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں. تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان آیات کے جو ان میں سے متشابہ ہیں، فتنے کی تلاش میں اور ان کی حقیقت اور ماہیت معلوم کرنے کے لیے، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے اس کتاب پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی جو عقل مند ہیں. دیکھیں آیت نمبر 7 میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں محکم آیات آئی یعنی پختہ آیات جن کا حکم واضح ہے، جن کو ادھر سے ادھر کرنے کی گنجائش نہیں، یعنی پختہ آیات ہیں، آپ اس کو کہیں رد و بدل نہیں کر سکتے. نماز ہے، نماز کا حکم ہے، کرنا ہے، لیکن کچھ متشابہ ہیں. اس کو نوٹ ڈاؤن کریں کہ متشابہ آیات کیا ہوتی ہیں جس میں بہت زیادہ انسان فتنہ پھیلاتا ہے. ہوتا کیا ہے، صحیح مفہوم نہ معلوم ہونے کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی کمائی کرنے کے لیے اس کے مفہوم نکالنے لگتے ہیں، اس کا مطلب نکالنے لگتے ہیں. کیا ہوتی ہیں وہ آیات؟ جیسے حروف مقطعات ہے جس کا کوئی مطلب نہیں پتا، اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ کا وجود کیا ہے، فرشتے کیسے ہیں، عالم برزخ کیسا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے. تو ان غائب کی باتوں میں لوگ کیا کرتے ہیں، فتنہ پھیلانے لگتے ہیں. تو ایسی متشابہ آیات کا مفہوم توڑ مروڑ کر کوئی نئی بات، کوئی خاص بات نکالنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر یقین رکھتے ہیں جو کچھ کتاب میں ہیں، تو ان لوگوں کا کیا قول ہوتا ہے، اے ہمارے رب ہمارے دل کو کج نہ ہونے دینا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو سب کچھ دینے والا ہے. اے ہمارے رب یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایسے دن کے لیے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. آیت نمبر 10 دیکھتے ہیں آل عمران کی. یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی، اور وہ تو سب کے ساتھ آگ کے ایندھن بنیں گے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. جب آخرت کا دن ہوگا تو ہمارے اعمال کام آئیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسا کہ آل فرعون اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے. انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آل فرعون ہو گئے، سمود ہو گئے، عاد ہو گئے، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں بخشا تھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آیات کو جھٹلایا تھا. اب آیت نمبر 13 جو آ رہی ہے وہ جو غزوہ بدر ہے اس کے بارے میں آیت ہے یہ کہ جب مشرکین تھے سامنے اور ایک طرف مسلمان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رعب طاری کر دیا تھا کہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ جو مسلمان ہیں ہم سے ڈبل ہیں، اور مسلمانوں کو یہ لگ رہا تھا کہ جو ہمارے سامنے جو فوج ہے وہ ہم سے ڈبل ہے، جبکہ وہ بہت زیادہ تھے تعداد میں. لیکن اللہ نے ایک پردہ ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے، ایک پردہ حائل ہو گیا تھا کہ دونوں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہم سے زیادہ ہیں.
جبکہ مسلمانوں کے لیے تو واقعی میں زیادہ تھے، لیکن صرف دگنے نہیں، بہت زیادہ تھے. ٹھیک ہے، تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہ میں جنہوں نے آپس میں جنگ کی تھی. ایک گروہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا. وہ انہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے. اس میں یقیناً ایک عبرت ہے آنکھیں رکھنے والوں کے لیے. تو عبرت کی بات ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی جو اتنی سی فوج تھی جنگ بدر میں، اور محسوس کیا جا رہا تھا جیسے یہ بہت زیادہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ عبرت کی نشانیاں ہوتی ہیں. مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا کی محبت، جیسے عورتیں اور بیٹے اور جمع کیے ہوئے خزانے، سونے کے اور چاندی کے، اور نشان زدہ گھوڑے اور مال اور مویشی، کھیتی. یہ سب دنیاوی زندگی کا سر و سامان ہے، لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا. دیکھیں یہ ساری چیزیں جب انسان کے پاس ہوتی ہیں اسے بہت محبوب ہوتی ہیں. ایک آدمی کے لیے ایک عورت بہت محبوب ہوتی ہے. بچے، خاص طور پر بیٹے، یہاں پہ ذکر آیا، بیٹے بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں. مال، سامان، جو خزانے ہوتے ہیں، سونا چاندی، ہر چیز اس کے لیے بہت زیادہ انسان کے لیے محبوب ہوتی ہے. لیکن اگلی آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون ہے؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں. ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے بڑی ہی پاک عورتیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. مجھے اس آیت میں سب سے خوبصورت بات کیا لگتی ہے کہ اللہ کی خوشنودی ہوگی. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. وہاں پر تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پاک عورتیں ہوں گی. یعنی جو جنت ہوگا، جنت کا مقابلہ کیا دنیا کی یہ چیزیں کر سکتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دیجئے. کون ہیں وہ لوگ؟ کون ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والے، الصادقین، سچے، والقانتین، حکم بجا لانے والے، والمنفقین، خرچ کرنے والے، والمستغفرین، بخشیش مانگنے والے، بالاسحار، سحری کے وقت. تو کون ہیں جو آگ سے بچیں گے؟ کون ہیں جو یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون ہے. صبر کرنے والے، سچے، حکم بجانے والے، خرچ کرنے والے، بخشیش مانگنے والے، سحری کے وقت یعنی صبح کے وقت. آیت نمبر 18، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ تو خود گواہ ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سارے فرشتے گواہ ہیں اور اہل علم بھی گواہ ہیں کہ وہ عدل قسط یعنی انصاف کا قائم کرنے والا ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، مگر باہمی زدم زدہ کے سبب. اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو وہ یاد رکھے اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. دیکھیں ہم بار بار یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ جو اہل کتاب تھے انہیں سب کچھ معلوم تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے، لیکن زدم زدہ کے چلتے وہ اس بات کو نہیں ماننا چاہتے تھے کہ یہ نبی جو تھے یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے. یہ ضد تھی جس کی وجہ سے وہ ماننا نہیں چاہتے تھے. آیت نمبر 20، پھر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ سے حجت بازی کریں تو آپ کہہ دیجئے میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے بھی جنہیں کتاب دی گئی تھی یعنی یہود و نصارہ اور امیین سے بھی، کیا تم بھی اسی طرح اسلام لاتے ہو؟ بس اگر وہ بھی اس طرح اسلام لے آئے تو ہدایت پر آ جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ذمہ داری ہے صرف پہنچا دینے کی، اور اللہ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے. دیکھیں یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت دینے کا کام آپ کا نہیں ہے، ہدایت دینے کا کام میرا ہے. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کے ذمے تو صرف دعوت دینے کا کام ہے.
آپ ان کے ساتھ اور کچھ نہیں کر سکتے، آپ صرف ان کو دعوت کا کام دیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کیا کریں، وہ ہماری سنتے نہیں ہیں، اللہ سے دعا کریں اور دعوت دیں اور اس کے بعد کچھ نہ کریں، کیونکہ ہدایت دینے کا کام تو اللہ کے پاس ہے۔ اور یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جنہیں کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ، اور جو امیین یعنی جنہیں کوئی شریعت نہیں دی گئی، ان دونوں کو آپ نے دعوت دینا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انسانوں میں سے عدل و قسط کا حکم دیتے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ تنزیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے، جو لوگ حق پر نہیں ہیں، جو انبیاء کا قتل کرتے ہیں، انصاف کرنے والوں کا، ایمان والوں کا قتل کرتے ہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان پر کوئی مدد نہیں ہوگی۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ اب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، پھر ان میں سے ایک گروہ پیٹھ پھیر لیتا ہے، اعراض کرتا ہے، یعنی کتاب کو ماننا نہیں چاہتے، نہ تو انہوں نے اپنی کتاب کو مانا اور نہ ہی اس قرآن کو وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین کے بارے میں، ان چیزوں سے جو یہ گڑھ رہے ہیں۔ کیا سوچ رکھا تھا انہوں نے کہ ہم تو گنتی کے کچھ دن جہنم میں رہیں گے اور اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا، تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو یہ چیزیں سوچ کے بیٹھے ہوئے نا کہ ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب دن آئے گا تو ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی جو ان کے جو کانسیپٹس ہیں، جس کے اکارڈنگ وہ لوگ کام کر رہے ہیں، جو ان کی جو اعمال ہیں، اسی کے اکارڈنگ ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ایک بہت ہی خوبصورت آیت، کہو اے اللہ تمام بادشاہت کے مالک، تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تو سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب خیر ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کتنی خوبصورت بات! اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بادشاہت دیتا ہے۔ تو رات کو لے آتا ہے دن میں سے نکال کر، اور دن کو نکال لاتا ہے رات میں سے، تو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، تو نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، اور تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد اور بے حساب۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 دیکھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ایک ان کا حکم آ رہا ہے، اور ہم نے اس بات کو بہت زیادہ ایزی لے کے رکھا ہوا ہے۔ کیا ہے وہ بات؟ اہل ایمان نہ بنائیے کافروں کو اپنے دوست، اہل ایمان کو چھوڑ کر، اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، سوائے یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا چاہو، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اور اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کہیں کافر نظر آئیں گے تو ہم منہ موڑ کر چلے جائیں گے، سلام دعا کریں گے، نہیں، بلکہ انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا جگری دوست نہ بناؤ، اپنے ایموشنز شیئر نہ کرو۔ یہ نہیں کہ وہی ہمارے سب کچھ ہیں جیسے کہ آج کل کی دوستیاں ہو رہی ہیں، نہیں، بلکہ دوست کسے بنانا ہے؟ اہل ایمان کو ہی بناؤ، اور جو کچھ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ کی تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
اس دن کا تصور کرو جس دن ہر جان اپنے سامنے موجود پائے گی ہر نیکی جو اس نے کی ہوگی، ہر برائی جو اس نے کمائی ہوگی. ہر جان یہ چاہے کہ کاش اس کے اور اس کے نامہ اعمال کے درمیان ایک زمانہ دراز حائل ہو جائے. اور اللہ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے آپ سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے. وہ وقت کیا ہوگا جو نامہ اعمال جب ہمارے سامنے آئے گا ہم کہیں گے دور ہٹا دیں اس کو، ہم اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتے، نہ جانے اس میں کیا لکھا ہوگا، نہ جانے اس کا کیا رزلٹ ہوگا، ہمیں جنت ملے گی یا دوزخ، اسے ہٹا دیں. تو اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہے ہیں کہ اس کے اکارڈنگ کام کرو، کوشش کرو کہ تمہارا نامہ عمل تمہارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے. اللہ تعالیٰ تو بہت شفیق ہیں. اللہ تعالیٰ بے وجہ کسی کو نہیں ڈراتے، اللہ تعالیٰ بے وجہ کسی کے اوپر اسے جہنم میں نہیں ڈال دیں گے، آگ میں نہیں ڈال دیں گے. تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہیں نیک عمل کرنا. ابھی سے اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے اگر ہمیں محبت کرنی ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا پڑے گی، یہ مسٹ ہے. اور کس طرح سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکتے ہیں؟ جب ہم ان کی سنتوں پر چلیں گے. تو یہاں کہہ دیا اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی، اور کس کی اطاعت کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اگر وہ پیٹ موڑ لیں تو یاد رکھو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں. یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل عمران کو، آل ابراہیم کو تمام جہانوں پر. یہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آل عمران کی آیت نمبر 35 آ رہی ہے اور اس میں جو ذکر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے عمران کی بیوی یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ کا. جب کہا عمران کی بیوی نے کہ اے میرے رب جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری ہی نظر کرتی ہوں، ہر ذمہ داری سے چھڑا کر بس تو اس کو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. تو جب اسے واضح حمل ہوا تو اس نے کہا اے میرے رب یہ تو میں ایک لڑکی جن گئی ہوں، اور اللہ بہتر جانتا تھا کہ اس نے کیا جنا ہے، اور نہیں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا. میں نے اس کا نام مریم رکھا. اے پروردگار میں نے اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. تو یہاں پر کیا ہوا کہ جب وہ پریگننٹ تھی تو انہوں نے کہا کہ جو میری اولاد ہوگی میں اسے وقف کر دوں گی اللہ کے راہ میں. لیکن جب بیٹی ہوئی تو کیونکہ انہیں امید ہوگی کہ بیٹا ہوگا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب میں کیا کروں یہ تو بیٹی ہو گئی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ میں اس کو آپ کو دیتی ہوں. اور وہ حیران ہو گئی کہ یہ تو بیٹی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے اور اللہ نے کہا کہ یہ جو بیٹی ہے وہ بیٹوں کا کام نہیں کر سکتی. ہم سب جانتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کا کیا ان کی کیا ایک پوزیشن ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا. تو قبول فرما لیا اس کو یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو اس کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ، اور اس کو پروان چڑھایا بہت اعلیٰ طریقے پر، اور اس کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا. جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تھے محراب میں تو ان کے پاس رزق پاتے تو پوچھتے اے مریم تمہیں یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ وہ کہتی تھی کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کر لیا اور ان کی کفالت کس کے پاس آئی؟ زکریا علیہ السلام کے پاس. زکریا علیہ السلام کون تھے؟ مریم علیہ السلام کے رشتے میں وہ خالو لگتے تھے. اور وہ جو ہیکل سلیمانی تھا جہاں پر مریم علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہاں کے آپ جو تھے وہ چیف پریسٹ ہوا کرتے تھے. اور جب بھی وہ محراب میں جاتے تھے دیکھنے کے لیے تو ہمیشہ مریم علیہ السلام کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہوتا تھا. تو وہ پوچھتے تھے یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی تھی کہ یہ سب تو میرے پاس اللہ کی طرف سے آیا. حضرت زکریا علیہ السلام نے کو یہ مشاہدہ ہوا تو انہوں نے اسی وقت اپنے پروردگار سے دعا کی. انہوں نے کہا اے میرے رب تو مجھے بھی اپنی جناب سے کوئی پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، یقیناً تو دعا سننے والا ہے.
تو فرشتوں نے انہیں ندا دی جبکہ وہ اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی جو تصدیق کرے گا اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی. وہ سردار ہوگا, نفس پر قابو رکھنے والا ہوگا, نبی ہوگا, نیکوکار میں سے ہوگا. تو فرشتوں نے یہاں پر خوشخبری دے دی کہ ہم اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اولاد عطا کریں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا. اب دیکھیں اولاد تو انہوں نے مانگ لی لیکن بہت ضعیف تھے. تو اگلی آیت میں کیا کہتے ہیں؟ کہا پروردگار میرے یہاں لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی بانجھ ہے. اللہ نے فرمایا اسی طرح ہوتا ہے, اللہ اسی طرح کرتا ہے جو چاہتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار میرے اطمینان کے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ اب تم 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کے, اور اپنے دل میں اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہو, تسبیح کیا کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی. اور یاد کرو جب کہا فرشتوں نے اے مریم یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں تمام جہان کی خواتین پر ترجیح دی ہے. اے مریم علیہ السلام اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو, سجدہ کرتی رہو, رکوع کرتی رہو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں, اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ اپنی قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کا کفیل ہوگا, اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. اب یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم آپ کو وحی کے تھرو یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ سب کچھ ہوا تھا. آپ اس وقت نہیں تھے جب وہ لوگ قلم پھینک رہے تھے, یعنی قرآن اندازی کی جا رہی تھی کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کس کو ملے گی, جیسا کہ پہلے ہی ہم نے پڑھا کہ ان کی کفالت زکریا علیہ السلام کو مل گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس وقت آپ موجود نہیں تھے ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے, لیکن ہم آپ کو وحی کے ذریعے یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں. یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی, اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا, مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور اللہ کے بہت ہی مقربین مارگاہ میں سے ہوگا. وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی, اور وہ ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا. حضرت مریم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو تعجب سے بولی اے اللہ میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے جو کچھ چاہتا ہے, وہ تو جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے, کن فیکن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے مریم علیہ السلام حیران ہو گئی کہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں, مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا, کن فیکون. اللہ جو کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت, تورات اور انجیل, اور اس کو رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف. چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند صورت بناتا ہوں, پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بن جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے. اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی کوڑھی کو بھی, اور میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو, جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو. یقیناً ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. دیکھیں یہ آیت کو نوٹ ڈاؤن کریں کہ اس کے اندر بہت سارے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائے گئے, لیکن یہاں ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر بات کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے کیا کہا, اللہ کے حکم سے. اگر میں پرندے میں جان ڈالتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے ڈالتا ہوں, یا میں اگر کسی کو شفا دیتا ہوں تو اللہ کے حکم سے دیتا ہوں. اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے, اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں حلال ٹھہرا دوں تم پر ان میں سے بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. لیکن جو بھی رسول ہوتا ہے جس وقت کا, اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے. تو یہاں کیا فرمایا گیا کہ میں تمہارے سامنے تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں تورات کی, اور جو تم نے اپنے اوپر حرام کر دیا, جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ جو ہفتے کے دن میں جو
بندر بنا دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا تھا. تو انہوں نے اس چیز میں غلو کیا اور اتنی زیادہ آگے بڑھ گئے کہ اس دن کسی مریض کے لیے شفا بھی نہیں مانگتے تھے. اتنا زیادہ انہوں نے اپنے اوپر اس دن کو اس طرح سے مطلب بالکل حرام کر دیا تھا. تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں ان چیزوں کو تمہارے اوپر حلال کرنے آیا ہوں, اتنا زیادہ اسے اپنے اوپر حرام نہ کرو. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم, یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, بس اسی کی بندگی کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. بس جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو بھاپ لیا تو انہوں نے پکار لگائی کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. کہا حواریوں نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار, ہم ایمان لائے اللہ پر اور آپ بھی گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ مشکلات آ رہی ہیں, انہوں نے آواز لگائی کہ کون میرا مددگار ہوگا. تو ان کے پاس جو مددگار آئے وہ حواری تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ کی راہ میں. اے ہمارے رب, ہم ایمان لے آئے اس پر جو تو نے نازل فرمایا اور ہم اتباع کر رہے ہیں تیرے رسول کا, بس تو ہمارا نام گواہوں میں لکھ دے. اب انہوں نے بھی چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے. دیکھیں یہ جو آیت ہے آیت نمبر 54, اس میں کیا چال تھی, کیا چال چلی تھی یہودیوں نے اور کیا چال چلی تھی اللہ نے, اس کا ہمیں قرآن سے نہیں ملتا کچھ بھی, نہ ہی ہمیں حدیث سے ملتا, لیکن بائبل میں ہمیں اس کے بارے میں ملتا ہے. اور جو کہ ہمارا جو ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی اٹھا لیا گیا تھا, اس کانسیپٹ سے میچ بھی ہوتا ہے. کہ یہودیوں نے چاہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت دے دی جائے, اور انہوں نے جو ان کے ایک حواری تھے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا. اور ہوا یہ کہ جب وہ انہیں پکڑوانے گیا وہ حواری, تو اللہ تعالیٰ نے زندہ تابندہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا, اور وہ جو حواری تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی تھی اور اسی کو سولی پر چڑھایا گیا تھا. یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ اب میں تمہیں لے جانے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا, اور غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے قیامت تک ان لوگوں پر جو تمہارا انکار کر رہے ہیں. پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے اور میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان ان باتوں میں سے جن پہ تم اختلاف کر رہے تھے. تو وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں گے میں انہیں عذاب دوں گا, بہت سخت عذاب, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار. جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہ ان کو پورا اجر دے دے گا, اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. آپ کو آپ کا اجر ضرور مل جائے گا, چاہے آپ نیک عمل کریں یا برے, اس کا اجر تو اللہ کے یہاں پر فکسڈ ہے, آپ کو ملنا ہی ہے. یہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آیات نصیحت کی حکمت والی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بار بار قرآن میں یہ چیزیں کیوں آتی ہیں, تاکہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں کہ یہ ساری باتیں وحی کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہیں. بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے, اس کو مٹی سے بنایا پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے کیسے پیدا ہوئے, تو ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ آدم علیہ السلام تو بن باپ بن ماں کے پیدا ہوئے. قال لہ کن فیکون, اللہ کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. الحق بربک فلا تکن من الممترین, یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے, تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس معاملے میں آپ سے حجت بازی کریں, اس کے بعد کہ آپ کے پاس تو صحیح علم آ چکا ہے, بس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو, ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو تم بلاؤ اپنی عورتوں کو, ہم بھی آتے ہیں تم بھی آ جاؤ, پھر ہم سب مل کر دعا کریں اور لعنت کریں اللہ کی ان پر جو جھوٹے ہیں. اچھا, اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کرنا ہوگا کہ یہاں پر ہوا کیا کہ نجران سے 70 نصارہ آئے تھے, جو نصرانی تھے وہ آئے تھے اور حجت بازی کرنے لگے, کیونکہ ہم تو جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, لیکن ان کا کانسیپٹ کیا تھا کہ وہ تو خدا کے بیٹے ہیں اور انہی کو رب مانتے ہیں وہ. تو بحث مباحثہ ہوئی, کئی دن تک یہ سب کچھ چلا.
تو جب وہ نہیں مانے تو کہا گیا کہ آپ مباہلہ کریں. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لیں، ٹھیک ہے، معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ مباہلہ کیا ہوتا ہے. مباہلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب حق واضح ہو جائے لیکن سامنے والا اپنی ضد کے چلتے اس بات کو نہیں مانے، تو اس وقت ایک چیلنج کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بھی نہیں مان رہے ہماری بات کو لیکن ہم تو حق پر ہیں، اگر آپ حق پر ہو تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جائے گی، اور مباہلہ کو وہی ایکسپٹ کرے گا جو حق پر ہوگا. ظاہر سی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جائے گی، لعنت ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی تو وہ انسان تو برباد ہو جائے گا. تو نصارہ جو تھے، نصرانی جو تھے، انہوں نے یہ چیلنج ایکسپٹ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ دیکھیں یہ بات تو یہودیوں کو بھی معلوم تھی، یہ بات تو نصارہ یعنی اہل کتاب کو یہ بات معلوم تھی کہ یہی اللہ کے آخری رسول ہیں، تو انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ نہیں کیا. جو مباہلہ تھا جس پہ بات ہوئی تھی کہ اس بات کو ایکسپٹ کرنا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ جو حق پر ہوگا ٹھیک ہے، جو حق پر نہیں ہوگا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہماری جو بات کرنے آئے تھے اسی پہ صلح کرتے ہیں اور اپنی بستیوں کی طرف واپس چلے جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھیں اب تو آپ کے پاس حق آ گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، آیت نمبر 62 دیکھتے ہیں. یقیناً یہی بالکل صحیح اور یہ بالکل صحیح بیان ہے اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے. پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسدوں کو. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان بالکل برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں گے، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائے گا. پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے مسلمانوں تم کہو آپ لوگ گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں. تو یعنی دعوت دو ایک رب کی، ایک اللہ کی دعوت دو، لیکن اگر وہ نہ مانے تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تم لوگ اگر نہ مانو تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل نہیں نازل کی گئی تھی مگر اس کے بعد. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوئی نازل. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی تھی. دیکھو تم لوگ اب تک جو بھی بحث مباحثہ کر رہے ہو وہ ان چیزوں کے بارے میں تھا جن کا تمہیں کچھ علم ہے، تو اب تم ایسی چیزوں کے ضمن میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جن کے بارے میں تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو یہ بحث کر رہا ہے اس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں معلوم. تمہیں اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو بالکل یکسو ہو کر اللہ کے فرما بردار تھے، نہ وہ مشرکوں میں سے تھے. تو دیکھیں جب قرآن کا نزول ہوا تو 3 طرح کے لوگ تھے، مشرکین عرب تھے، یہودی تھے اور نصرانی تھے. تو تینوں کو جو تھے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے. مشرکین عرب کیونکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اسی طرح سے یہودی اور نصارہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ نہ تو یہودی تھے نہ وہ نصارہ تھے نہ ہی وہ مشرکین تھے، بلکہ وہ تو فرما بردار تھے، وہ تو مسلمان تھے. یقیناً ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان پر ایمان لائے اس نسبت سے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے. تو زیادہ حقدار تو وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو ایک رب کو ماننے والے تھے. اہل کتاب کا ایک گروہ آرزو مند ہے کہ مسلمانوں تمہیں کسی طرح گمراہ کر دیں، اور وہ نہیں گمراہ کر سکتے مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں. اے اہل کتاب تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم خود گواہ ہو؟ تمہیں تو خود معلوم ہے لیکن پھر بھی تم انکار کرتے ہو. اے اہل کتاب تم کیوں حق کے اوپر باطل کو ملمہ چڑھاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے؟ تمہیں تو سب معلوم ہے، اس کے بعد کیوں تم حق کو اور باطل کو ملا رہے ہو؟ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ اہل ایمان پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ صبح کے وقت اور اس کا انکار کر دو دن کے آخر میں، شاید اس تدبیر سے ان میں سے
جو ان میں سے بھی کچھ پھر جائیں. اب انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیں انہیں یہ تو معلوم تھا کہ اسلام میں ایک ایسی کشش ہے کہ جو بھی انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ وہاں سے واپس نہیں آتا. تو انہوں نے کہا کہ اوکے ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ایسا کریں گے کہ ہم زبانی کہہ دیں گے کہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے, دن بھر ان کے ساتھ رہیں گے اور شام ہوتے ہوتے ہم کہہ دیا کریں گے کہ نہیں ہم کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, ہم تو اپنے دین پر واپس جا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ دیکھیں گے کہ اچھا اتنے جوش کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, کچھ تو ہے, سم تھنگ از فشی, کہ یہ واپس سے چلے گئے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو اس طرح سے ہو سکتا ہے ہم تو واپس آ جائیں لیکن ہم اپنے کچھ اور لوگوں کو بھی واپس لے کر آ جائیں. تو انہوں نے یہ ایک پلاننگ کی جس طرح سے ہم لوگوں کو اپنے پاس واپس لا سکتے ہیں. اور دیکھو کسی کی بات نہ ماننا مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے. اب یہ کام تو کرا لیکن ان کو ڈر کیا ہوا؟ ان کو ڈر یہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ جو انسان جائے اسلام قبول کرنے وہ سچ میں ہی چلا جائے, جبکہ ان کو تو پریٹینڈ کرنا تھا, لیکن ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سچ میں یہ کام کر لیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. مبادہ کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دے دی گئی تھی یا تمہارے خلاف حجت قائم کریں تمہارے پروردگار کے حضور. کہہ دیجئے کہ فضل تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا جاننے والا ہے. تو اب ان لوگوں نے کیا کہا؟ یہودیوں نے کہا کہ دیکھو یہ نہیں ماننا کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ کسی اور کو مل سکتا ہے, یعنی جو ہدایت جو دین تمہیں ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا, یعنی یہ تو صرف بنی اسرائیل کا ہے, اور تمہیں کوئی جو بھی حجت قائم کی جا رہی ہے وہ کسی اور پر یا بنی اسماعیل پر کیسے ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ فضل تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے, اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. آیت نمبر 74, وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے. اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں اگر تم ان کے پاس امانت رکھو ڈھیروں مال تو وہ تمہیں پورا کا پورا واپس لوٹا دیں گے, اور ان میں سے ایسے بھی ہوں گے اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے مگر جب تک کہ تم اس کے پاس ان کے سر پر کھڑے رہو, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ایک دعوت کا طریقہ بتا رہا ہے اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں صرف کرٹیسائز ہی نہیں کرنا بلکہ جو اچھی باتیں ہیں ہم نے ان باتوں کے بارے میں بھی بات کرنا ہے. تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو بہت امانت دار ہوتے تھے, اگر انہیں کوئی امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے تھے, لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے تھے کہ اگر ان کو ایک دینار بھی دیا جائے تو ان کے سر پر کھڑا ہونا پڑتا تھا کہ وہ واپس کر دیں. اور وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا امیین کے بارے میں کہ ان سے ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے, یعنی یہودی کا یہودی سے جھوٹ بولنا غلط, یہودی کا مال لینا غلط ہے, لیکن اگر کسی غیر یہودی کے ساتھ ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ سب کچھ جائز ہے. آیت نمبر 76 دیکھتے ہیں, کیوں نہیں جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تقوی کی روش اختیار کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ کو اہل تقوی پسند ہیں. یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت پر, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں, اور نہ ان سے کلام کرے گا, نہ ان کی طرف اللہ نگاہ اٹھا کر دیکھے گا قیامت کے دن, اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی بھی بات سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں, جھوٹی اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں حقیر سی قیمت لے کر, تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھیں گے. اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑتا مروڑتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے, تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب میں سے ہے, حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا, اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جانتے بوجھتے. دیکھیں ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں, جب ہم نے سورہ بقرہ پڑھی تو جب ان سے کہا گیا کہ کہو ہتتن تو انہوں نے کہا ہنتتن, جب ان سے کہا سمعنا واطعنا انہوں نے کہا سمعنا وعصینا, یعنی ان کی عادت تھی کہ وہ باتوں کو توڑ مروڑ دیا کرتے تھے. تو جب ان سے کوئی سوال کرنے آتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے,
وہ کتاب کو کھول کے بیٹھ جاتے اور اس طرح سے پڑھتے تھے کہ سامنے والے کو لگتا تھا کہ ہاں یہ کتاب میں سے ہی پڑھ رہے ہیں، جبکہ وہ اپنی زبان میں کچھ بھی چینجز کر دیا کرتے تھے اور سامنے والا اس پہ خوش ہو جاتا تھا کہ ہاں یہ جو ہم چاہتے تھے ایگزیکٹلی یہ سامنے والا وہی پڑھ رہا ہے۔ کسی انسان کی شائع نشان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کتاب حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ تو یہی دعوت دے گا کہ اللہ والے بن جاؤ۔ اس وجہ سے تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم خود بھی اس کو پڑھتے ہو۔ تو یہاں نصرانیوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجے، عیسیٰ علیہ السلام بھیجے اور انہیں کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، معجزات دیے۔ اب وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے رب بنا لو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو رسول تھے، وہ تو آپ کو تعلیمات دے رہے تھے، وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ مجھے رب بنا لو؟ اور نہ کبھی وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بنا لو۔ تو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلم ہو چکے ہو؟ کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہوگا کہ میں رب ہوں یا رب کا بیٹا ہوں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جبکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ فرشتوں کی مورتیاں بنا لیا کرتے تھے، لات، منات، عزا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو میں نے رسول بنا کر بھیجا وہ تم سے اس طرح کی باتیں کرے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا کہ جو کچھ بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول جو تصدیق کرتا ہو اس کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے اقرار کیا اور اس پر میری ڈالی ہوئی ذمہ داری قبول کر لی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب تم بھی گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے عالم ارواح میں۔ جس طرح سے سارے لوگوں سے، ساری ارواح سے جب یہ پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، اسی طرح سے سارے نبیوں کو ان کی ارواح سے عہد لیا گیا تھا کہ تم اس کتاب کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے آئی ہوگی، اس رسول کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے آئے ہوں گے۔ تو جس نے بھی منہ موڑ لیا اس کے بعد جو یقیناً وہی لوگ سرکش ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ جبکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، چاہے خوشی سے چاہے مجبوراً، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ دیکھیں اللہ کو تو ماننا ہی ہے، چاہے ہم مجبوری مانیں چاہے خوشی میں مانیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ماننا ہی پڑے گا۔ یہاں پہ کیا کہا اللہ تعالیٰ، کیا فرمایا؟ طوعاً و کرہاً، چاہے مجبوری مانو چاہے خوشی سے مانو، لیکن اللہ کو تو ماننا ہی ہے۔ کہیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولاد پر، اور جو بھی موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، تمام انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وہی بات دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کچھ ان سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو وہ اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہیں گے۔ کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول حق ہے اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں؟ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اولئک جزاهم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس عذاب میں کوئی بھی تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کوئی انہیں مہلت ملے گی، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی اور وہ تو یقیناً گمراہوں میں سے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
اور مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے تو ان میں سے کسی سے زمین کی مقدار کے برابر سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ سونا لے کر بھی زمین کے برابر، زمین کی مقدار کے برابر بھی اگر سونا لے کر آئیں گے تو ان کی سفارش قبول نہیں، دو اٹ از ناٹ پاسبل، کیسے ہو سکتا ہے کہ سونا لے کر آئیں، لیکن ایک ایگزامپل دے رہے ہیں کہ اگر زمین کی مقدار کے برابر بھی سونا لے کر آئیں گے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے تھے۔ اگر وہ پیش کر سکے، حالانکہ وہ پیش نہیں کر پائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔